चलो कम अज कम इसी अकीदे की लाज ही रख लेते। यही अकीदा बनाया था, कम अज कम इसी अकीदे की लाज ही रख लेते कि जब पता है कि नीचे से देखते हैं तो फिर 10 मुहर्रम वाले दिन अम्मा का क्या काम है कब्रिस्तान में? बाजी क्या लेने गई है कब्रिस्तान? और उसकी तैयारी करा के क्यों ले गया है तू? या तो अकीदा बदल दो या अमल बदल दो। कहते हैं हम टहनियां इसलिए डालते हैं क्योंकि ये टहनियां अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हैं और इनकी तस्बीह की वजह से मुर्दे के अजाब में तखफीफ हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। आसमान और जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। मेरा सवाल है, मैं तो एक टहनी ले गया, 2 3 4 पत्ते ले गया और मैंने ये अकीदा बना लिया कि इनकी तस्बीह की वजह से मुर्दे के अजाब में क्या हो जाएगी? तखफीफ। जबकि जो मट्टी है मुर्दे के ऊपर, मट्टी वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। अब मुर्दे की दाईं साइड पर भी पता नहीं मनों के हिसाब से मट्टी है, मुर्दे की बाईं साइड पर भी मनों के हिसाब से मट्टी है, मुर्दे के ऊपर भी मनों के हिसाब से मट्टी है, सर वाली साइड भी मनों के हिसाब से मट्टी है, पैरों वाली साइड पर भी मनों के हिसाब से मट्टी है। इतनी मट्टी, उसमें ईंटें हैं, उसमें पता नहीं क्या कुछ है। ये सारे तस्बीह करते हैं रात दिन। उनकी तस्बीह की वजह से अजाब में तकलीफ ना हुई और एक खजूर की टहनी की वजह से होगी। मेरे भाइयों, ये रस्में हैं, रस्में जो हमने खुद बना ली हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 10 मुहर्रम को हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, जिनसे हम मोहब्बत के दावे करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को क्या किया? आप मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, मदीना में आकर देखा कि यहूदियों ने रोजा रखा हुआ है। 10 मुहर्रम का दिन है, यहूदी रोजे से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से पूछा, आपने ये 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखा हुआ है? वो कहने लगा कि हम 10 मुहर्रम का रोजा इसलिए रखते हैं कि ये 10 मुहर्रम का दिन वही दिन है जिस दिन में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उसकी कौम को फिरौन से निजात दिलवाई थी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस निजात की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए 10 मुहर्रम का रोजा रखा, इसलिए हम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूदियों से, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारा ज्यादा ताल्लुक है। यहूदियों की निस्बत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारा ज्यादा ताल्लुक है। ऐ सहाबा किराम सुनो, आइंदा हम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे, मैं भी रखूंगा। ऐ सहाबा किराम तुम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद अगर सबसे अफजल तरीन रोजा है तो 10 मुहर्रम का रोजा। आपने रमजानुल मुबारक के रोजों की तैयारी की, आप मुकम्मल रमजान के रोजों की तैयारी करते थे बाकायदगी से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस तरह आप रमजान के रोजों की तैयारी करते थे, इसी तरह आप मुहर्रम के रोजे की भी खुसूसी तैयारी करते थे। हम जिस नबी की उम्मत हैं,
ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اس نبی نے تو روزہ رکھا، اس نبی نے تو 10 محرم کا روزہ رکھا، تو یہ تمہیں چوریاں کون دے گیا ہے؟ یہ چوری کون ہے دینے والا؟ اسلام اور دین تو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے تو روزہ رکھا، چوری کہاں سے لائے ہو؟ نہیں سمجھو گے آپ، یہ پہلی بار آپ نہیں سن رہے ہو، پتہ نہیں کتنی بار پہلے بھی سن چکے ہو، لیکن ایک عادت ہے، باپ دادوں سے ایک طریقہ سنا ہے، لیا ہے، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن باپ دادوں کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے تو کر سکتے ہیں ہم، کلمہ کا ورد تو کریں گے ہم کثرت سے، لیکن اس کلمے والے کی بات نہیں مانیں گے ہم۔ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کریں گے کثرت سے، لیکن حضور کی بات کو نہیں مانیں گے، اس کے باوجود بھی ہم عاشق، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کے رسول کی محبت میں کمی محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل حضور کا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے۔ پھر کہتے ہیں قبرستان نہ جایا کرو چادریں پہن کر، وجہ بھائی چادریں پہن کے قبرستان نہ جایا کرو، مردے نیچے سے دیکھتے ہیں، مردے کو سلوار سے نظر نہیں آتا، چادر سے نظر آ جاتا ہے۔ رکاوٹ دیکھو کیا ہے، منوں کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ہے، منوں کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ہے۔ پہلے تو وہ جو سامی ہوتی ہے اس کے اوپر چاٹیاں رکھتے ہیں، چاٹیاں وہ سیمنٹ کی چاٹیاں آج کل رکھتے ہیں، اتنی مضبوط پکی، جس کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ چلیں اگر ان میں کوئی سوراخ رہ گیا ہے تو پھر منوں کے حساب سے مٹی آ گئی۔ پھر تو ہمارے بھائی اکثر ایسے ہیں جنہوں نے اس قبر کو پکا کر دیا، پلستر کر دیا، سیمنٹ کر دی، اب بھی کچھ بچا، پھر بھی کہتے ہیں چادر لانا ہے۔ چلو کم از کم اسی عقیدے کی لاج ہی رکھ لیتے، یہی عقیدہ بنایا تھا، کم از کم اسی عقیدے کی لاج ہی رکھ لیتے کہ جب پتا ہے کہ نیچے سے دیکھتے ہیں تو پھر 10 محرم والے دن اماں کا کیا کام ہے قبرستان میں، باجی کیا لینے گئی ہے قبرستان، اور اس کی تیاری کرا کے کیوں لے گیا ہے تو؟ یا تو عقیدہ بدل دو یا عمل بدل دو۔ اتنے گندے گندے عقائد مسلمانوں کے، جیسے جیسے مسلمان قرآن حدیث سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے گمراہی کی دلدل میں پھنستے جائیں گے، اور اتنے گر جائیں گے اگر تنہا بیٹھ کر اپنے معاملات کو ایک نظر دیکھے تو خود کو شرم آ جائے۔ تاروں پہ بیٹھے چڑی اور چیڑے میں فرق بتا رہے گئے قبر میں دفنے ہوئے مردے، تاروں پہ بیٹھے چیڑا ہے یا چیڑی ہے، جو قبر میں دفن ہے مردہ اسے پتہ چل جاتا ہے یہ چیڑا ہے یا چیڑی۔ ہم جاگ رہے ہیں زندہ ہے، ابھی اگر بیٹھ جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ چیڑا کیڑا ہے تو چیڑی کیڑی۔ اب تو ہنس کے بعد ٹال دو گے، ان سے پوچھو جو مسلمان نہیں ہیں وہ تم پر کیسے ہنستے ہیں۔ یہ ہمیں خاک مسلمان کریں گے جو صحیح معنوں میں خود ہی مسلمان نہیں، جنہیں خود اسلام کی تمیز نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہوتا ہے۔ ہر بندے نے اپنی رسم بنا لی، ہر بندے نے اپنا طریقہ بنا لیا، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے۔ جماعتیں ڈیلی ایک نئی وجود میں آ رہی ہے، ڈیلی ایک نیا سسٹم وجود میں آ رہا ہے، اور جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس بہانہ دین کا ہی ہے، لیکن اصل مقصد اپنے آپ کو اوپر کرنا ہے، اصل مقصد اپنے آپ کو شو کرنا ہے۔ دین کا کام تو ہو رہا ہے، دین کا کام تو چپکے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے بیچارے جاتے ہیں دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، کاش کہ ان بیچاروں کے پاس دین ہوتا، کاش ان بیچاروں کو اسلام کی سمجھ ہوتی تو انہوں نے پورے پاکستان میں آج اسلام قائم کر دینا تھا۔ ان کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے
یہ محنت تو کرتے ہیں، مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، یہ اپنے پیسے بھی لگاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس وہ سلیبس نہیں ہے، وہ مواد نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، صحابہ کرام کو تیار کیا۔ لیکن جو حق والے ہیں، حق والوں کے اندر یہ اتنی اخلاقی جرات ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے یاروں کی مجلس میں بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ بس صرف اور صرف جمعے کی حد تک، درس کی حد تک یہ وعظ و نصیحت ہے۔ فردن فردن جو وعظ و نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ نہیں، اور اس کا یہ رزلٹ ہے کہ آج لوگ روز بروز رسومات میں بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی کام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک دفعہ پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو 10 محرم کے حوالے سے یا 10 محرم کے پہلے 10 دنوں کے حوالے سے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے میرے بھائیو، اس کا اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالخصوص 10 محرم کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا ہے۔ جس میرے بھائی اور بزرگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، انہیں وہ اپنا نبی سمجھتا ہے، مانتا ہے، وہ تو 10 محرم کا روزہ رکھے گا۔ باقی یہ چوریاں ہیں، یہ تو وہ کھائیں گے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یا جن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ہے، تو حضور کی آخری بات یہی ہے کہ آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔